अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि कल का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था उसके बाद रद्द अमल मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर आ रहा है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, वो क्या कह रहे हैं इस पे बात होगी। इसके अलावा एक बड़ा अहम ख़त 300 से ज़ायद वकला ने लिखा है, और ये लिखा है उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम। क्या वो कहते हैं इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ जिक्र करेंगे सहाफ़ती तंजीमों का, और आज जो एक नया मार्केट में हमें पैगाम नज़र आ रहा है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, कि जैसे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि IMF के पैसे क्या मिल गए, मुल्क में तो जैसे कोई दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। तो ज़रा इसका भी जायज़ा लेंगे, और कुछ जायज़ा लेंगे कि जो एक बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद कोई सूरत हाल बदलेगी या नहीं, इसके हवाले से भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले तो जी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने कल वापस जाने के बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया, और ये वीडियो पैगाम बड़ा मानी ख़ेज़ भी था और बड़ा इम्पॉर्टेंट भी। इस वीडियो पैगाम के बुनियादी तौर पर दो मकसद नज़र आते हैं। एक तो उन्होंने जो उनके नाराज़ कारकुन या ऐसे कारकुन जो ये समझ रहे थे कि PTI को ये एहतजाज जारी रखना चाहिए था और अली अमीन को वापस नहीं जाना चाहिए था, उनको भी ज़ाहिर है उन्हें कुछ जवाब देना था, सेटिस्फाई करना था, और फिर कुछ उन्होंने मुक़्तदर हलकों और रेलेवेंट लोगों को भी बताने की कोशिश की है कि वो क्या सोचकर वापस पलटे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले तो ये एक्सप्लेन किया कि जब वहाँ पर उनका बुरहान इंटरचेंज के करीब काफ़िला मौजूद था तो उन्हें क्या सूरत हाल फेस करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि किस बुरे तरीके से शेलिंग की गई, गोलियां चली हैं, और उन्होंने कहा कि अगर इस किस्म की आपने आइंदा दोबारा हरकत की तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये लास्ट वार्निंग है। अब गोली के जवाब में 10 गोलियां हम चलाएंगे, अगर आप शेल फायर करेंगे तो हम भी फिर शेल फायर करेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अगर इसके ऊपर हम मज़ीद आगे बढ़ते तो बहुत खूनरेज़ी का ख़दशा था, इसी वजह से मैं पलट गया, लेकिन हर दफ़ा हम अपने आप को नहीं रोक पाएंगे और हर दफ़ा हम इन अवामी इनकलाब को भी नहीं रोक पाएंगे। अभी कल भी पलटने के ऊपर इतना रद्दअमल भी उनको देखना पड़ा है। तो ये बार बार क़यादत के कहने पर लोग ज़रूरी नहीं कि टल ही जाएं, तो आप हमें उस नुक्ते पर जाने पर मजबूर ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको आगे के लिए लाहेमल कहते हुए उन्होंने कहा है कि जो मुख्तलिफ़ कबाइल हैं पख्तून के, उनके जरगे बुलाए जाएंगे, और फिर जरगों में जो बात तय हो जाती है वो सबको पता है कि फिर उसी तरीके से उसके ऊपर अमल भी होता है। तो अब आप ये तय कर लें कि आपने क्या करना है, किस तरफ जाना है। हमें इस तरीके से अगर आप लोगों ने किसी सूबे में एंटर होने से रोका या इस तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया, तो फिर जवाबी ताकत का इख्तियार और उसको इस्तेमाल करने का हक़ हम भी रखते हैं। तो ये खुली वार्निंग दी अली अमीन गंडापुर ने, और उन्होंने कहा कि चाहे पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या KP हो, ये सारा कुछ सब पाकिस्तानियों का है और कहीं पे कोई भी आ जा सकता है। ये कोई पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती कि कोई इस सूबे में दाखिल ना हो और कोई उस सूबे में दाखिल ना हो। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि ये इनकलाब अब वाहिद रास्ता नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी जितनी भी कोशिशें थीं वो ऐसा लग रहा है कि उसको कमज़ोरी समझा जाता है। तो ये फिर अब हम ऐसे ही पॉइंट पर ना आ जाएं कि जहाँ पर लोग हमारी भी बात ना सुन रहे हों। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने काफ़ी एग्रेसिव सा ये मैसेज जो है वो दिया है। उसमें उन्होंने बताया कारकुनों को भी कि क्यों वो पलटे हैं, उन्हें इस बात का खदशा हो चला था कि आगे हालात और ख़राब होंगे। ज़ाहिर अगर एक तरफ से फायरिंग या फोर्स या कुछ भी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, शेलिंग हो रही है, और अगर दूसरी तरफ से भी दूसरे सूबे के पास भी तो वही वसाइल हैं, तो अगर वो भी इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये बहुत ख़तरनाक मामला था। अब अगर आप मेरी कल रात वाली वीडियो को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें मैंने कुछ दबे अल्फाज में इसी किस्म की आपको बात बताई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब तसादुम मज़ीद नहीं चाहते थे, इसी वजह से वो वापस पलट गए थे। और इस बात को भी समझिए कि इमरान खान साहब की भी यही हमेशा स्ट्रैटेजी रही है, वरना कई ऐसे मौक़े आए कि जहाँ पर तसादुम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था, और वो हमने देखा भी कि जैसे जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, D चौक पहुँच भी गए थे, इसके बावजूद भी वहाँ पर धरना नहीं उन्होंने दिया था और उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया था। तो उस वक्त भी बहुत से लोग कारकुन भी नाराज़ हुए, डिसअपॉइंट हुए कि जी ये क्या, हम इतना आग और खून का दरिया पार करके पहुँचे हैं, तो इमरान खान साहब ने धरना क्यों नहीं दिया। लेकिन इमरान खान साहब ने यही कहा कि मुझे इस बात का खदशा था कि लोग अपने ही इदारों के, अपने ही फ़ौज के, अपने ही रेंजर्स के आमने सामने आएंगे
اور میں نہیں چاہتا کہ ادھر بھی لوگ ہمارے ہی ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آپس میں لڑ لڑ کے خون ریزی ہو, تو میں ادھر سے پلٹ جاؤں گا. تو عمران خان صاحب نے دھرنا کال آف کر دیا تھا. پھر 2-3 مرتبہ کچھ ریلیز کا اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا زمان پارک میں جب عمران خان جن دنوں مقیم تھے, تو اس وقت بھی جس طرح سے باہر پولیس فورس آ گئی اور جو صورتحال بنی اور خبریں پھر اسی قسم کی ملنے لگیں کہ کچھ گڑبڑ کے چانسز ہو سکتے ہیں, تو اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے 2-3 مرتبہ وہ ریلیز بھی پوسٹ پون کر دی تھی, انہیں مؤخر کر دیا تھا. اور کئی اور ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر عمران خان صاحب ایسا کوئی فیصلہ لے سکتے تھے کہ جہاں پر ان کے پاس اختیار ہوتے ہوئے بھی انہوں نے وہ فیصلہ نہیں لیا, اور کوشش یہ کی کہ تصادم کی طرف نہ جایا جائے. یہ بہت سے لوگ کل یہ تنقید کر رہے تھے کہ عمران خان لاشیں گرانا چاہتے ہیں, ان کو تو چاہیے کہ تحریک میں لاشیں گریں اور اس طرح کی صورتحال ہو. میں بالکل اس بات کی حامی نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب لاشیں اگر عمران خان صاحب لاشیں واقعی گرانا چاہتے تو کل بھی خدا نخواستہ آگے اور بڑھا جا سکتا تھا. کل ہی کوئی دھرنا اناؤنس کیا جا سکتا تھا. جب لوگ مشتعل ہوتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, باہر سڑک پر ہوتے ہیں, تو کچھ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اس وقت, اور وہ وہاں پر رکے ہوتے, اور پھر ساتھ میں پورے ایک صوبے کی فورس پہنچ رہی تھی, تو تصادم ہونا ہوتا تو بڑی آئیڈیل سچویشن تھی کہ عمران خان صاحب اگر یہ چاہتے تو کروا سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کروایا. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر پولیس اور فورس اور مختلف حکومت اور مقتدرہ کی جانب سے بھی اس چیز کو اگر ریسٹرین کیا جا رہا ہے اور اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح, یہ تو غلط ہے خیر جو انہوں نے شیلنگ وغیرہ بھی کی, ربڑ کی گولیاں بھی چلائیں, پیلٹ گنز بھی چلائیں, میں تو اس کو بھی کنڈیم کر رہی ہوں, لیکن خدا نخواستہ اگر وہ بھی مارنے مرانے پر سیدھی اس پہ آ جائیں تو یہ بھی غلط ہوتا. تو یہ شکر ہے کہ انہوں نے بھی اس لیول تک کی چیز نہیں کی ہے, جس لیول کی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. اگین میں کہہ رہی ہوں, اس کو میں کوئی کم جرم نہیں سمجھتی, لیکن اصل میں بات یہی ہے کہ اپنے ہی لوگوں پہ طاقت کے استعمال کرنے پر شاید یہ لوگ دریغ نہ کریں, لیکن عمران خان اس چیز کو پھر بھی اوائڈ کرتا ہے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن نہ ہو کہ جس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو. جو کل دھرنا نہیں ہوا, آگے کسی وقت ہو سکتا ہے, لیکن خدا نخواستہ کل کوئی جان چلی جائے تو وہ پھر دوبارہ واپس نہیں مل سکتی. تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر ایک اس طرح کے انسان ہیں جو میں انہیں سمجھی ہوں کہ وہ امن پسند ہیں. ان کا ہر وار میں آپ دیکھ لیجئے, ہر وار میں, ہر لڑائی میں ان کا نظریہ ایک ہی ہوتا ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل کر لو. کسی بھی وار کے وہ کبھی حامی نہیں رہے, اور یہ بات ان کے مخالف بھی کہتے ہیں کہ وہ وار کے حامی نہیں ہیں, تو وہ پھر کیوں تصادم چاہیں گے یا لاشیں گرانا چاہیں گے. تو یہ بالکل ہی ایک فضول بات ہے. لیکن جہاں تک اس ویڈیو پیغام کا کوئی اثر کی بات ہے, تو اس کے بعد ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کچھ نئے چیزیں سامنے نکل کر آ جاتی ہیں. آج یہ سمجھ میں دیکھ رہی تھی تو مختلف لوگ آ کے ایک جیسے ٹویٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جی ملک تو اب سنبھل رہا ہے, معیشت تو اب بہتر ہو رہی ہے, IMF نے بھی دیکھیے لون دے دیا ہے, اور سفارتکاری بھی بہتر ہو گئی ہے, ہو گیا وہ بھی. کون سی سفارتکاری بہتر ہوگی, اور لون آپ کو مل ہی جاتا رہا ہے پہلے بھی, وہ اب بھی مل گیا ہے. لون دینا IMF کا بھی ایک معاملہ ہے, ان کے بھی پیسے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ بھی اور لون دے دیتے ہیں, ان کا بھی کاروبار چلتا رہتا ہے, اور ہمیں بھی کچھ دوا دارو مل جاتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی اچیومنٹ تو نہیں ہے قرضہ حاصل کر لینا کہ جس کے اوپر سیلیبریشن کی جائے. اور پھر یہ قرضہ الٹیمیٹلی تو عوام کے پیسوں سے ہی آپ نے واپس کرنا ہے. اس کا سود, جتنے بڑے سود پر یہ آپ کو قرضہ ملا ہے, آپ کی سوچ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آگے ہونے کے حوالہ ہے. اس کے حوالے سے میں ایک پوری اسٹڈی بھی کر رہی ہوں, اور اگلے کسی ویلاگ میں آپ کو پورا بتاؤں گی بھی کہ یہ جس قرض کو اپنی اچیومنٹ بتا رہے ہیں اس کا اثر کیا ہونے والا ہے عوام کے اوپر. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے اگلے ویلاگ میں رکھوں گی بھی انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کے بعد یہ ایک پورا نیریٹو بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اصل بات یہ کہ جو یہ لوگ نیریٹو بنانے میں مصروف ہیں ان کی اپنی معیشت بہت اچھی ہے. دیکھیے نا, جب آپ کو 25-30 لاکھ 40-50 لاکھ تنخواہیں مل رہی ہوں, اور آپ کے گھروں میں کوئی ٹینشن نہ ہو, آپ کے گاڑیوں میں پیٹرول فری آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, آپ کے اپنے تمام مسائل حل ہوتے ہیں, تو آپ کو تو یہی لگے گا کہ معیشت تو ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. تو آپ تو یہی سمجھیں گے نا, آپ کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. جو مسئلہ ہے معیشت کا تو وہ عوام سے جا کے پوچھیں نا کہ بھئی معیشت ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہوئی. ان سے تو جا کے حال پوچھیں کہ ان کے لیے کیا ہے. صرف یہ بات ضرور ہے کہ موسم بدل جائے اللہ کی طرف سے, جو بدلنا ہی ہوتا ہے, تو پھر تھوڑا بہت بجلی کے بل جو ہیں وہ اس میں جو پہلے بالکل 60-70 ہزار آ رہے تھے, چلیے اب 30-35 میں آ جائیں گا, کچھ ہو جائے گا, تو اتنا سارا فرق ضرور پڑ جائے گا. لیکن ادروائز کیا ہے, کون سی آپ نے کوئی جابز کریٹ کر دی ہیں, کون سی کوئی آپ کے ملک میں اتنے کوئی ریڈیوس ہو گئے ہیں پرائس. صرف یہ کہ پہلے جس رفتار سے بڑھ رہے تھے اب اس رفتار میں تھوڑی کمی آئی ہے, لیکن وہ پہلے سے کم پوائنٹ پہ تو نہیں آ گئے. میں تو تب مانوں گی کہ معیشت اچھی ہوئی ہے,
کہ جب آپ جس دور میں عمران خان کا دور تھا، جس میں ہمیں تمام یہ تجزیہ کار کہتے تھے کہ یہ بہت مہنگائی کا دور ہے، ہمیں بھی مہنگا لگتا تھا، اس دور میں جو پرائس تھے آپ اس سے ڈاؤن لے کے آئیں، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی اب واقعی معیشت اچھی ہو گئی، کیونکہ وہ پرائس تو زیادہ پرائس تھے، 150 والا پیٹرول تو زیادہ مہنگا تھا، تو اب جب 150 سے کم ہوگا پیٹرول تو ہم بھی کہیں گے کہ جی بالکل اب تو واقعی انہوں نے پرائس نیچے کر دیے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ لگے گا کہ بھائی وہ پرائس جو اس دور کے تھے اب وہ واپس آ گئے ہیں، چلیے کم بھی نہیں کر رہے، کم از کم اس کو واپس مینٹین کر لیں، سنس 2-3 سال گزر گئے ہیں تو اتنی تو نیچرلی بھی مہنگائی تھوڑی بہت تو پرائس میں فرق آتا ہی ہے، تو آپ کم از کم اتنا ہی برابر کر کے دے دیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ جی انہوں نے معیشت بھی سنبھال لی اور واپس مہنگائی کو پچھلی سطح پہ بھی لے آئے، کم کر دی، چیزیں سستی ہو گئیں۔ اگر سب اسی طرح مہنگا پڑا ہے 200-300% جس طرح سے پچھلے 2 سالوں سے آپ نے اس کو ڈبل ٹرپل کر دیا، تو اس کے بعد آپ ہمیں آ کے یہ چورن بیچیں کہ یہ لیں جی 2 روپے آپ کا پیٹرول سستا کر دیا، مطلب 150 کے بجائے آپ 300 پہ لے گئے، پھر 300 سے آپ 250 پہ لے آئیں اور پھر ہمیں کہیں کہ اب دیکھو 250 کا پیٹرول کتنا سستا ہوتا ہے، تو ہمارے منہ پہ کوئی بیوقوف تو نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں 150 کا پیٹرول مہنگا لگتا تھا، 250 کا پیٹرول ہمیں اب سستا لگ رہا ہے، جبکہ آپ عالمی منڈی میں اس وقت تیل کی قیمت دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ جس طرح کے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا ایجنڈا پیچھے یہی ہوتا ہے کہ ان کی اپنی معیشت ٹھیک ہوتی ہے، تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ معیشت ٹھیک ہے، ورنہ عام آدمی کی جو حالت ہے وہ جا کے آپ عام آدمی سے پوچھ لیں۔ ہم تو بھائی چونکہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، خود خریداریاں کرتے ہیں، نہ ہمارے کوئی اللہ تللے ہیں، نہ ہم کوئی بیرونی دوروں پہ پہلے جاتے تھے نہ اب جاتے ہیں، اور نہ ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی فیسلٹیز ملتی ہیں حکومت کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لہٰذا ہم کہیں کہ ساری دنیا کے لیے وقت بہت اچھا ہے۔ پیسے کمانا، پیسے اچھے ہونا، میں اس کو کوئی برا نہیں سمجھتی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غریب کا احساس نہ کریں اور اس کو آپ یہ چورن بیچتے پھریں کہ جناب ملک میں تو سب اچھا ہے، آپ تو فضول میں شور کر رہے ہیں، تو غریب کا احساس تو آپ کا اسی طرح رہنا چاہیے۔ باقی جی ایک جو اس سارے معاملے میں انٹرسٹنگ اور چیز نظر آتی ہے جہاں صحافیوں کی ہم ایک منافقت کی بات کرتے ہیں، سوری ٹو سے، لیکن ہے کہ ادھر علی امین گنڈا پور نے جسٹ ایک ریمارک دیا تھا کہ جی منو نوٹ وخا میرا موڈ بنے، جو کہ میں نہیں سمجھتی اتنا غلط بھی تھا، مطلب ٹھیک ہے کچھ ہیں صحافی ہمارے ایسے ہوتے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، اور اس کو لے کر کے انہوں نے اس قدر پروٹیسٹ کیا کہ ہم نے عمران خان کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کرنا ہے، سامنے سے مائک اٹھا لیے، معافیاں مانگو، پریس کلب تنظیمیں یہ جناب جاری کر رہی ہیں مطالبے کہ جی معافی مانگو اور یہ اور وہ، جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف کل فزیکلی جس طرح سے پنجاب حکومت کی پولیس نے یہاں پر صحافیوں پر ٹارچر کیا ہے، انہیں مارا پیٹا ہے، ان کے اوپر ربر بلٹس فائر کیے ہیں، ان کو جان کے پہچان کے، یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط فہمی میں آج کیا ہوا اچھی میسیج غلط فہمی کوئی نہیں تھی، لائٹس آن تھی، کیمرے ان کے ہاتھوں میں ہیں، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ صحافی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آرام سے کھڑے ہوئے ہیں ایک طرف، اور آپ جاتے جاتے ان کے اوپر گولیاں مارتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی غلط فہمی ہو گئی۔ بھائی وہ انہوں نے کیا آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دیا تھا جو آپ نے جوابی غلط فہمی میں جو تھا وہ گولیاں چلا دی تھی؟ اور اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا ہے، اور ہر یعنی میں دیکھ رہی تھی کہ صحافی اس پہ چیخ رہا ہے، جیو کے صحافی کو بھی انہوں نے پکڑا بھی ہے، مارا بھی ہے، اس کو بعد میں خیر ریلیز بھی کر دیا سب کچھ، اور اس کے بعد آج کسی صحافتی تنظیم کی میں تو صبح سے انتظار کر رہی تھی، کوئی مذمت تک نہیں آئی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی پنجاب حکومت معافی مانگے، پھر کہتے نا اب کہ اب ہم سرکاری تقریبات کا بوائیکاٹ کریں گے جب تک کہ معافی نہیں مانگی جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 1 یا 2 صحافیوں کے لیے تو بہت عزت نفس میٹر کرتی ہے، ان کے لیے تو سارے بائیکاٹ بھی ہو جائیں گے، معافیوں کے مطالبے بھی ہو جائیں گے، لیکن جب بات دوسری ہم دیکھتے ہیں حکومت کی طرف سے تو تب آپ کو کوئی پین نہیں ہے کہ ہاں جی حکومت نے زیادتی کی ہے تو ان کے ساتھ بھی کوئی بائیکاٹ کریں، ان سے بھی کوئی معافیوں کے مطالبے ہوں۔ تو یہ کھلی منافقت ہے ان صحافتی تنظیموں کی، اور میں نے آپ دیکھ لیں اٹھا کے اس دن کے میرے ویلاگ، میں نے اسی دن آپ کو ایکسپوز کر دیا تھا کہ یہ لوگ کیا ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ خود جو مختلف صحافتی تنظیموں کے عہدیداران ہوتے ہیں یہ سارے اٹ آؤٹس ہی ہوتے ہیں آلموسٹ حکومتوں کے، اور پیسے دے کے ان تنظیموں کو، ان پریس کلبوں کو چپ کروایا ہوا ہوتا ہے۔ یہی حال وکلا کا ہوتا ہے، یہی حال ان کا ہوتا ہے، اسی لیے یہ عوامی ریئل ایشوز کے اوپر بولتے نہیں ہیں، بس ان کو ایجنڈے کے تحت بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر یہ فوراً اٹھ کے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حیثیت ہوتی ہے ان کی اور یہ حقیقت ہوتی ہے، ورنہ جینوین ایشو ہے تو اب بھی کریں نا، کریں اب آپ بائیکاٹ، ہمیں بھی لگے کہ ہاں بھائی آپ ہر صحافی کے اوپر اسی طرح آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد
جو آگے اب وکلا کی بات ہوئی ہے تو وکلا تنظیموں کی طرف سے تو خیر کوئی جواب سوال اس طرح نہیں کیے گئے، لیکن بہرحال کوئی 300 سے زائد وکلا ہیں جو مختلف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے ایک کھلا خط لکھا ہے ججز کے نام، اور انہوں نے واضح طور پر جو ممکنہ آئینی عدالت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک پی سی او عدالت ہوگی، اور ان ججز میں سے کوئی بھی جج اگر اس عدالت میں جا کر بیٹھتا ہے، اس کو انڈورس کرتا ہے، تو اس کا بھی جو مقام ہے وہ ایک پی سی او جج کی طرح کا ہی رہ جائے گا۔ تو انہوں نے اس بات سے ان تمام ججز کو باز رہنے کے لیے کہا ہے، پیغام دیا ہے کہ آپ ایسی کسی بھی حکومت کی حرکت کے اوپر شامل نہ ہوں، اور ان کے ساتھ کسی صورت بھی کوئی اس طرح کی آئینی عدالت بنانے میں اور اس میں بیٹھنے کے لیے کسی قسم کا کوئی تعاون نہ کریں۔ اور یہ انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ان کا مقصد ہے اس کے پیچھے وہ صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب اس کا اثر ہوگا یا نہیں، ججز کو تو اس بات کا خیر زیادہ تر میجورٹی ججز کو تو احساس ہے، اصل بات تو قاضی صاحب کی ہے کہ جن کو بس خود یا تو چیف جسٹس بننا ہے یا آئینی عدالت کا سربراہ بننا ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ تو اب بظاہر میں پہلے بھی آپ کو اس کے اوپر تفصیلاً بتا چکی ہوں، مجھے نہیں نظر آتا کہ قاضی صاحب کو کوئی ایکسٹینشن ملنے والی ہے۔ قاضی صاحب کو تو ان اینی کیس جانا ہی ہوگا۔ اب جتنی ان کے خلاف ایک بن چکی ہے پوری موومنٹ، جو ان کے اپنے ججز کے اندر سے بھی ہے اور جو وکلا کی طرف سے بھی ہے، جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی ہے، تو ہی ہیز ٹو گو، اس میں تو اب کوئی مجھے شک نظر نہیں آتا۔ ویسے ہی اب ان کے میرے خیال ہے 27 یا 28 دن، ایک مہینے سے بھی چند دن کم ہی رہ گئے، لیکن جو ممکنہ آئینی عدالت ہے اس کی روک بڑی ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے اب لگ رہا ہے کہ یہ ان تنظیمیں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وکلا نے اوپن لیٹر ضرور لکھا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا اب جو ہے ججز ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں کل حسنات ملک صاحب کو بھی سن رہی تھی، اصل بات یہ ہے کہ جو عوام جب نکلتی ہے تو کل ججز نے بھی یہ دیکھ لیا کہ عوام کدھر کھڑے ہیں، تو اس کی اسٹرینتھ ججز کو بھی ملی ہے، اور بالکل ملی ہے۔ اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی ملی ہے، انہیں بھی نظر آ گیا ہے، اور یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ کسی اور لیڈر کے لیے نہیں لوگ نکل رہے۔ اگر کوئی لیڈر پی ٹی آئی میں بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نکال سکتا ہوں لوگوں کو، میری کال پہ لوگ نکلتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں، کوئی ہے کوئی نہیں ہے۔ کل بہت سارے بڑے بڑے نام نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن لوگ نکل آئے، کیونکہ لوگ نہ شیر افضل مروت کے لیے نکلتے ہیں، نہ علی محمد خان کے لیے نکلتے ہیں، نہ علی امین گنڈا پور کے لیے نکلتے ہیں، نہ بیرسٹر گوہر کے لیے نکلتے ہیں، نہ عمر ایوب کے لیے نکلتے ہیں، لوگ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، جو سیدھی بات ہے۔ اور اس وجہ سے کل پیغام جو ہے بڑا واضح جا چکا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کا باہر نکلنا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ وہ کدھر کھڑے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس اسٹرینتھ نے ججز کو بھی اسٹرینتھ دی ہے کہ وہ کوئی اتنے وہ کمزور نہیں ہے کہ ان کو جس طرح مرضی ہاتھ پاؤں میں روڑے جا رہے ہیں تو وہ چپ کر کے برداشت کرتے رہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ تو یہ ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے اس لحاظ سے کہ ججز کو بھی ایک اچھا میسج گیا، اور باقی سمجھنے والوں کو بھی یہ میسج تو پہنچایا گیا ہے۔ اب سمجھنے والے اس بات کو سمجھیں تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے کہ بھائی اب آپ نے سب کچھ کر کے تو دیکھ لیا ہے، تو اس چیز کو آپ اگر ایکسیپٹ کریں، اس حقیقت کو مانیں کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیں، یہ لڑائی جو ہے ملک سے ختم ہو، اور یہ جو ایک بے چینی اور ہیجانی کیفیت ہے ہر وقت، اس سے سب کی جان چھوٹے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو عوام کی خواہش ہے اس کا احترام کیا جائے۔ صرف اتنی سی ایک لفظ کی کہانی ہے، جتنی دیر اس بات سے آنکھیں بند رکھیں گے اتنی دیر ملک ہیجان کا شکار رہے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو کو، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔